अरबाब अज़ा, अब मैं जिस शायर का इंतखाब लेके आया हूँ, इस शायर के बारे में आप हज़रात को मैं क्या बताऊँ, इसलिए तारुफ मेरे बस की बात नहीं, बल्कि मैं ये बताऊँ कि शायर का कलाम उसका तारुफ होता है, उसकी गुफ्तगू उसका तारुफ होता है, उसका लहजा उसका तारुफ होता है, उसके लफ्ज़ों का इंतखाब उसका तारुफ होता है, उसके कताब उसका तारुफ होता है, उसका मरसिया उसका तारुफ होता है, उसकी मुनक़बत उसका तारुफ होता है, उसके नोहे उसका तारुफ होता है। शायर बाकमाल, अदीब बाकमाल, उर्दू अदब की शान व शौकत, शायर आले इमरान सैयद रिज़वान महदी लाहौर खिताब फरमाएंगे बाबा दे बुलंद सलवात। ऐ मुनकरे हैदर तेरे बारे में नहीं है, ऐ मुनकरे हैदर तेरे बारे में नहीं है, वल अस्र जो मोमन है खिसारे में नहीं है, हसनैन के सदके में अता कर तो मैं ले लूं, वरना तेरी दुनिया मुझे वारे में नहीं है। मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, लेकिन ये हर एक दिल के सपारे में नहीं है, जितना गमे शब्बीर में रोता हूँ मैं उतना पानी का तनासब मेरे गारे में नहीं है, देता है वो जन्नत गमे शब्बीर के बदले, खालिक को तजारत ये खिसारे में नहीं है। सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज़ से जिसने जाकिर को खुश करने के लिए सलवात पढ़नी है बेशक तो सलवात ना पढ़े, लेकिन जिसने आले मोहम्मद को राजी करने के लिए सलवात पढ़नी है बुलंद आवाज़ से सलवात। चलो ठीक है, एक इतनी बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े जितनी बादशाह हुसैन ने आपके वजूद को ताकत अता की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लगुना मअहुल आदम वला युद्दी हक़्क़ुहुल मुस्तहिदून, अल्लज़ी ला यदरकुहु बुदुल हिमम वला युनालुहु गौसल फितन, वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल अकरम व रसूलिल आज़म सय्यिदिल मासूमीन अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। सर आगे माहौल नहीं है, बस आप समझ नहीं आ रही, आप इतना ये जरा आगे आ जाए, बड़ी मैं कर लूँगा उन्हें। आजे 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 आप भाई ज़रा सामने आ जाए, मेहरबानी सामने आए इधर, उठें। बड़ी मेहरबानी। जो बाहर खड़े हैं वो पंडाल में तशरीफ ले आए, बड़ी मेहरबानी। एक ऐलान नोट करें, एक दोस्त का मोबाइल सैमसंग का वो कहीं यहाँ गिरा है, जिस दोस्त के पास है वो मुझे पहुँचा दे, बड़ी मेहरबानी। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली वापस न जाए। जितने हाज़रीन मालिक तमाम की दुआओं को मुस्तजाब फरमा, जितने मोमिनीन बीमार हैं बीमार करबला के नहीं बल्कि मसीहा करबला का वास्ता मालिक शिफाए कुल्ली अता फरमा, और भी जिसकी जो जो दुआ मेरे ज़िम्मे है, जो मुझे याद है जो मुझे याद नहीं, इम्कान की मालिकीन कबूल व मंजूर फरमाएँ। तमाम दुआओं की आखिरी दुआ मेरे अल्लाह हम वारिस के होते भी बेवारिसों की तरह जी रहे हैं, मेरे अल्लाह पर्दे वाले वारिस के ज़हूर में ताजीब फरमा। सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज़ से कोशिश करें, इससे बुलंद पढ़ सकते हैं तो उससे बुलंद सलवात पढ़ें। इजाज़त है जी, बात शुरू कीजिए। अब किसी बंदे ने उठ के जाना तो नहीं, क्योंकि बात ये होती है कि एक गुजारिश आप लोगों से करूँगा, मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा माहौल देखा है कि इफ्तिखार भाई पढ़ रहे हैं और वो बड़े कीमती जुमले आपके हवाले कर रहे थे, और पढ़ते पढ़ते बंदे उठ के जाते जा रहे हैं।
اگر آپ لوگوں نے جانا ہوتا ہے نا تو بے شک چلے جایا کریں جب ناظم ممبر اعلان کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ مصرع پڑھ رہا ہے، جملہ پڑھ رہا ہے، مجمع سے اٹھ کے وہ پیک کا جملہ دے رہا ہوتا ہے، فرنٹ تو بندہ ویڈیو بنا دیتا ہے، اٹھ کے ماشاءاللہ ٹر جاتا ہے، ذاکر غریب دا قتل ہو جاتا ہے. صلوات ایسی پڑھیں کہ کچھ پڑھنے کو دل کرے. اجازت ہے جی بات شروع کی جائے. ایک ایک قدم تھوڑا سا قریب آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول کچھ بہتر ہو جائے. ایک ایک قدم مہربانی. بھائی جان جو پیچھے بیٹھے ہیں آگے آ جائیں. مجمع کافی ہے لیکن ایک گلدستے کی شکل میں بیٹھے ہیں. آ جائیں آگے بھائی. وہ جو کیمرے کے پیچھے بیٹھا بھائی آئیو بھائی جان. پاکستان دا نقشہ ہے انڈیا دا بارڈر کوئی نہیں جڑا ڈردے اگے نہیں آندے پہ. ادھر سے تھوڑا سا بھائی کریم ہو جائیں. جس کو جو جگہ محسوس ہو رہی ہے کہ اس کے آگے خالی ہے تو اس کو پھر کر لیں. اجازت ہے جی بات شروع کی جائے. محمد والے محمد کے حصار ولایت رحمت میں نفس مطمئنہ کی دہلیز کبریائی پہ سجدہ ریز ہر حسینی دھڑک کے دل کی یہ صدا ہے کہ اے منتقم صبر سیدہ کی سنت کو پردہ غیبت میں تمام کریں اور اپنے ید اللہ دست قدرت میں ذوالفقار تھام کے ہر دور کے یزید وقت کو بتائیں کہ اگر حسین انتقام پر آ جائے تو علی ہوتا ہے. تھوڑی سی بیس تیز کرنا بھائی، ایکو کا تھوڑا سہارا دیں. حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، ہزار گنا بہتر پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے. ہزار گنا بہتر پڑھنے والی شخصیات کا میرے بات کتاب ہے. اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا، کیونکہ یہ بات ذاکر کے لیے پریشانی ہونی چاہیے، آپ کے لیے نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ ہمارے ہاں شیعت میں ہم معیار کے قائل ہیں، تعداد کے قائل نہیں ہیں. ہزاروں کا مجمع بھی ہو تو بولنے والے بھائی جان اتنے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ایک جملہ پڑھتا ہوں، اتنی دعا دیجئے گا کہ میں اگلے سفر تک جھولی پھیلا کے خیرات مانگ کے آپ کے حق میں دعا دیتا ہوا چلا جاؤں. وقت بڑا مختصر ہے اور میں پہلے کہہ رہا ہوں ماحول سے بے نیاز ہو کے آپ نے جملہ سننا ہے تاکہ میرے اندر سے لفظ نکلتے رہیں اور میں آپ کے آگے دو چار گزارشات حوالے کر سکوں. اور ذکر اس بادشاہ کا کرنا چاہتا ہوں جس کے بیٹے کے قدموں میں حر جیسا گناہگار سجدہ کرے تو اسے علیہ السلام بنا دیتا ہے. تھوڑی اور بیس کھول آپ جی. لسان اللہ کے ذکر میں بولنے والی زبانیں سلامت رہیں اور یقیناً سلامت رہیں گی، کیونکہ ان زبانوں نے اس دروازے سے مٹی چاٹی ہے جس دروازے کی دہلیز کے پیچھے بسنے والے جب چاہیں موت کو زندگی میں بدل سکتے ہیں. کیا بات ہے یار، آپ نے احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ تھوڑے بندے بیٹھے. کیا بات ہے. میرا کسی بھی بندے سے ادھر کوئی بھی ذاتی تعلق، کوئی بھی ذاتی رشتہ نہیں ہے، لیکن میرا جو آپ سے ولایت کا رشتہ ہے وہ مجھے خون کے رشتے سے زیادہ عزیز ہے. بابا تقی شاہ جی کا حکم تھا، میں کہیں اور جا رہا تھا، ان کے حکم کی تعمیل میں آ گیا. ممبر پہ میں بیٹھا تھا، میرا ٹائم تھا، بھائی جلیل شاہ جی کو دے دیا گیا. لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں ماحول کو نظر انداز کر کے جو بندے باہر کھڑے ہیں تو شاید وہ بھی شامل ہو جائیں اور مکمل طور پہ ایک بہترین انداز میں سجدہ ذکر پیش کیا جائے. ضروری نہیں جس بندے نے بیٹھک میں بیٹھ کے ذاکر کے ساتھ چائے پی ہو یا کھانا کھایا ہو اس بندے نے ذاکر کے ساتھ بولنا ہے. ذاکر کے ساتھ قبلہ تعلق ہونا ضروری نہیں، ذکر کے ساتھ تعلق ہونا ضروری ہے. میں ایک بات کرتا ہوں، اس بات پہ ماحول بن جائے تاکہ مزید مومنین آ جائیں. پھر جو مجھے وقت ملا ہے میں اتنا پڑھوں گا، اس سے پہلے ممبر نہیں چھوڑوں گا. اس دور میں توجہ ہے، علی علی کرنا بڑا مشکل ہے. سبحان اللہ. ایک علی علی کرنے والے کو میں جانتا ہوں. اگر میری بات بولنے والی نہ ہوئی نا تو جو بندہ ساتھ والا بندہ داد دے رہا ہوگا نا اس کا ہاتھ پکڑ کے نیچے کر دینا، نہیں یار یہ بولنے والی بات کوئی نہیں تھی. لیکن اگر میرا حق بنے تو اتنا بولنا کہ علی کی عالیہ بیٹی تم سے راضی ہو جائے. ایک بات سنو پھر اس کے بعد میں 4 مصرے پڑھتا ہوں. علی علی کرنا بڑا مشکل ہے. توجہ، ایک علی علی کرنے والے کو انکل جی میں جانتا ہوں، نام ان کا میسم ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی، سیدہ سلامت رکھے. نام ان کا میسم ہے جسے یار جہاں جگہ مل رہی ہے مہربانی کر کے بیٹھا رہے.
استخارہ نہ کرے، سوچے نہ کہ میں جگہ بہت زیادہ ہے. نام ان کا میثم ہے. ابن زیاد کو پتہ چلا جب تک میری مجلس کامیاب نہیں ہوگی میں ممبر نہیں بھائی جان چھوڑوں گا، کیونکہ میں بڑی دیر کا بیٹھا ہوں. میں بسم اللہ کروں، میں جملہ پڑھتا ہوں، آپ نے مجھے بندہ بتانا ہے جو شبیر کے ذکر سے اپنی آواز بچا کے گھر میں فساد برپا کرنے کے لیے لے جاتا ہے، کیونکہ جو آوازیں یہاں استعمال نہیں ہوتی وہ پھر گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں ہے. آپ جی آپ سلامت ہیں، میں صدقے جاؤں. ابن زیاد کو پتہ چلا علی کا ملنگ، علی کا نوکر، علی کا صحابی بازاروں میں مسجد میں علی ولی اللہ کی تلاوت کرتا ہے. ہزاروں کے مجمع کا جملہ تمہارے حوالے کر لگوں، داد مجھے ادھر نہیں، مجھے ادھر داد چاہیے. ابن زیاد آواز دے کے کہتا میثم تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ میثم آواز دے کے کہتا بے غیرت تجھے پتہ نہیں علی کی ولایت اور موت کا ڈر ایک دل میں جمع نہیں ہوتے. زندہ باد علی کے شیعہ، زندہ باد حسین کے ماتمی، تجھے حیدری. سبحان اللہ. بے غیرت تجھے پتہ نہیں، اتنی سی بات لگتی ہے ماحول بنتے ہو، میں تو پریشان ہو گیا. تجھے پتہ نہیں علی کی ولایت اور موت کا ڈر ایک دل میں جمع نہیں ہوتے. یہ آواز دے کے کہتا میثم تیرے ہاتھ کاٹوں گا، تیرے پاؤں کاٹوں گا، تیری آنکھیں نکالوں گا، تیری زبان کھینچوں گا. اس کا اتنا کہنا تھا. میثم ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، زور زور سے کہہ کے لگانے لگے. یہ آواز دے کے کہتا دیکھا نا میثم، موت کی تکلیف کا ذکر سن کے تیری عقل چھن گئی اور تو زور زور سے ہنسنے لگا. میثم آواز دے کے کہتا بے غیرت موت کی تکلیف کا ذکر سن کے نہیں ہنسا، میرے مولا نے ترتیب یہی بتائی تھی. شاباش شاباش شاباش. زندگی بات میرے مولا نے ترتیب یہی بتائی. کہتا اچھا پریشان تو نہیں ہو گئی؟ علی نے ترتیب یہ بتائی تھی میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا، تیرے پاؤں کاٹوں گا، تیری آنکھیں نکالوں گا، زبان چھوڑ دوں گا. لوگ کہیں گے علی نے کہا تھا ہوا نہیں، علی نے کہا تھا ہوا نہیں، علی نے کہا تھا ہوا نہیں. میں مجمع سے بے نیاز ہو کے جملہ تمہارے حوالے کر لگاؤں، میرا حق بنتا ہوا رکھنا نہیں، نہ میں نے بولنا نہیں. علی نے کہا تھا ہوا نہیں. میثم آواز دے کے کہتا ہے کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ علی نے کہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. کائنات میں بسم اللہ عزیزم بھائی جان جو کچھ ہوتا ہے وہ علی نے کہا ہوتا ہے. کہتا اچھا میثم میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا، تیرے پاؤں کاٹوں گا، تیری آنکھیں نکالوں گا، زبان چھوڑ دوں گا. یہ میثم کو چھوڑ کے چلے. میثم کے ہاتھ کٹے، میثم نے فضائل پڑھے، میثم کے پاؤں کٹے، میثم نے فضائل پڑھے. میرے بڑے بھائی ہیں اور انہیں آنے سے آپ نے پہلے بتا دینا چاہیے تھا کہ ان کی آنے سے پہلے میں اچھا نہیں بلکہ بہت اچھا پڑھ رہا تھا. میثم کے ہاتھ کٹے، میثم نے فضائل پڑھے، میثم کے پاؤں کٹے، میثم نے فضائل پڑھے. میثم کی آنکھیں نکلی تو بغیر آنکھوں کے مسکرانے والا میثم مسکرایا. یہ میثم کو چھوڑ کے چلے. میثم آواز دے کے کہتا ہے ابھی آج کا سورج میرے چہرے پہ روشن چشم کے اوپر کائنات کے سجے ہوئے محیط ابرو سے اجازت لے کر ایوان مغرب کا دروازہ مکفل نہیں کرے گا، تم میری زبان کاٹنے پر مجبور ہو جاؤ گے. یہ میثم کو چھوڑ کے چلے. پھر وہ میثم کی سولی کا درخت نہیں تھا، لوگوں کے طواف کا کعبہ بن گیا تھا. میثم آواز دے کے کہتا کوفہ والو رکو، میں تمہیں علی کے وہ فضائل سناؤں. جو بندہ جاگ رہا ہے وہ بندہ بولے گا، باقیوں کی اپنی مرضی. میثم آواز دے کے کہتا کوفہ والو رکو، میں تمہیں علی کے وہ فضائل سناؤں جو مجھے میرے مولا علی نے بتایا تھا. مجھے میرے مولا علی نے بیٹھی بھائی بیٹھی 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 مجھے میرے مولا علی نے بتایا تھا آدم کی مٹی کو میں نے خمیر کیا تھا، نوح کی کشتی کو کنارہ میں نے دیا تھا، ابراہیم پہ نار کو گلزار میں نے کیا تھا، داؤد پہ لہن کو شرینی میں نے دی تھی، اسماعیل کی گردن پہ رکھی چھری کی دھار کو حیات کے دھارے میں میں نے بدلا تھا. میثم سولی پہ لٹکے ہوئے لوگوں کو علی کے فضائل سنا رہا تھا کہ میثم آواز دے کے کہتا کوفہ رکو، اب میں تمہیں علی کا وہ ہنر بتاؤں جو مجھے میرے مولا علی نے سکھایا ہے. فلاں کا باپ وہ نہیں جو مورخ نے لکھا، فلاں کا باپ وہ نہیں جو اس کی ماں کہتی ہے، فلاں کا باپ وہ نہیں جو دنیا سمجھتی ہے. میثم سولی پر لٹکے ہوئے لوگوں کے اصلی باپ بتا رہا تھا. ابن زیاد کا ایک گمائستہ کھڑا تھا، ہفتہ کاپتا ننگے پاؤں، دل کی دھڑکنوں کا توازن بگڑا ہوا، نفسیں اکھڑی ہوئی. آگے ابن زیاد کے پاس آگے کہتا تجھے پتا ہے علی کا ملنگ سولی پر لٹکے ہوئے لوگوں کے اصلی باپ بتا رہا ہے. یہ آواز
آواز دے کے کہتا جلدی کر، اس کی زبان کاٹ، کہیں میرا بھی اصلی نہ بتا دے۔ جلدی کر، اس کی زبان کاٹ، کہیں میرا بھی اصلی نہ بتا دے۔ چونکہ بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں اور ایک علمی شخصیت ہیں۔ قبلہ میں ایک اور بات کرتا ہوں، پھر اس کے بعد 2-4 قطعات اور ایک جملہ مصائب کا میرے حصے کی نوکری تمام۔ توجہ ہے، مرنا ہر بندے کو ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، کہ میں کلیاں مرنا ہے، سب نے مرنا ہے۔ میں ایک موت کے ذائقے کے بڑے بڑے ختمات جسے مولوی سنے نے، تو مولا دی قسمیں اگر موت کے ذائقے پہ اس سے پہلے بات سنی ہوگی، کوئی دعات نہیں، کوئی دعا نہیں، بلکہ جو ساتھ والا بندہ دعات دے رہا ہوگا نا، اس کا ہاتھ پکڑ کے نیچے کر دینا، نہیں یار یہ بولنے والی بات ہی کوئی نہیں تھی۔ اگر پہلی بار سنو تو اتنا بولنا جتنا میرا حق بنے۔ میرے مولا ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، توجہ ہے، مولا ممبر پہ بیٹھے ہیں، سلمان آواز دے کے کہتا مولا مجھے کب مرنا ہے؟ مالک فرماتے تو نے کوئی تیاری کرنی ہے، تو نے کوئی اسنین بھائی تیاری کرنی ہے، تو تیاری تیار ہے۔ نہیں مولا لوگ سوال کرتے ہیں علی بادشاہ کو موت کے وقت کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ علی بادشاہ کو موت کے وقت کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ اب اپنے معیار کو قائم رکھنا، اس سے نیچے نہیں جانا، اس سے اوپر چلے جانا ہے۔ علی بادشاہ کو موت کے وقت کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو ہزاروں کے مجمع میں کر کے، مولا کی قسم کراچی انچولی میں میں نے ایسی بات کی، پورا پنڈال اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے داد دے رہا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا اٹھ کے بولو، لیکن جتنا میرا حق بنے آپ نے مجھے میرا حق ضرور دینا ہے۔ اور پھر بھی کوئی بندہ بھائی اختر نہ بولا تو میں سمجھوں گا کوئی بندہ اپنی دیانت سے رانا صاحب ہاتھ کر گیا۔ کہتا مولا میں نے کب مرنا ہے؟ مولا فرماتے تو نے کوئی تیاری کرنی ہے، تو تیاری تیار ہے۔ نہیں مولا لوگ سوال کرتے ہیں علی بادشاہ کو موت کے وقت کا پتہ کہ نہیں پتہ؟ مالک فرماتے اچھا میں تجھے ایک نشانی بتاتا ہوں، تجھے پتہ چل جائے گا تو نے کب مرنا ہے۔ ہر شب جمعہ قبرستان جایا کرو، جا کے سلام کیا کرو، اور جس شب جمعہ جو بندہ حاضر ہے اس جملے پر ضرور بولے گا، اور جس شب جمعہ تمہیں سلام کا جواب آ جائے اس سے اگلے شب جمعہ تم ہمارے پاس آ جانا۔ جاگ 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 جاگ، ایسے نہیں مل کے بولو حیدری سبحان۔ اس سے اگلے شب جمعہ تم ہمارے پاس آ جانا۔ میں سمجھانے لگے، مسکرانے لگے کہ سلمان آواز دے کے کہتا ہے قبرستان کے باہر جا کے السلام علیکہ یا اہل القبور، اندر سے آواز نہیں وعلیک السلام یا اہل الایمان۔ اختر بھائی اس جملے پہ مجھے آپ سے دعا چاہیے، اور میں مولا کی قسم بڑی محنت کر کے آپ کے لیے یہ ماحول بنا کے دے رہا ہوں۔ وعلیک السلام یا اہل الایمان، استخارہ نہ کرنا یار بھائی جلدی بیٹھنا۔ وعلیک السلام یا اہل الایمان، یہ پورا مجمع چپ کر جائیں، مجھے معرفت کی بات ہے، آپ سے خصوصی دعا چاہیے۔ وعلیک السلام یا اہل الایمان، بکھری ہوئی بورے والو قبر تھی، پوشیدہ قبر تھی، مردہ بولا کیسے؟ بطول کی چوکھٹ کے نوکر کے سلام کے اندر موجود قوت کن نے مٹی جمع کر کے اسے زندگی دے دی۔ آئے ہائے، اسے زندگی دے دی۔ قبر کے قریب آ کے میں 4 مصرے جن کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ کون بولا تھا؟ تم بولے تھے؟ جی سرکار میں بولا تھا۔ مرے کب تھے؟ موسیٰ کے زمانے میں۔ موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ کہتا کڑواہٹ ابھی تک میرے حلق میں موجود ہے۔ جتنے بندے یہاں موجود ہو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے لفظوں کو اتنی خیرات عطا کیجئے گا کہ وہ آپ کی سماعتوں پہ بیٹھے ہوئے بے رخی کے دروان سے نظر بچا کے آپ کے ولایت علی سے بسے ہوئے دل کے جوف کے لفظ کو چھو سکے۔ میں اپنا کلیجہ ممبر پہ رکھنے لگا ہوں۔ کہتا تم مرے تھے؟ کہتا میں مرا تھا۔ مرے کب تھے؟ موسیٰ کے زمانے میں۔ موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ کہتا کڑواہٹ ابھی تک میرے حلق میں موجود ہے۔ اس کا مطلب موت بڑی کڑوی چیز ہے۔ موت کا ایک ذائقہ نہیں۔ مالک نے ابو ذر سے پوچھا ابو ذر تو بتا، میری 8 منٹ کی پڑھائی ایک طرف، اس جملے کی دعوت ایک طرف۔ مالک نے پوچھا ابو ذر تو بتا تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ ابو ذر آواز دے کے کہتا مولا اگر آپ کی ولایت پہ آئے تو جنت کے پھل سے میٹھی ہے۔ آئے شاباش صدقے بھائی، اگر آپ کی محبت پہ آئے
تو جنت کے پھل سے میٹھی ہے۔ موت کا ایک اور ذائقہ سنو۔ مالک نے قاسم سے پوچھا، صدقے جاواں بیٹھی بھائی، مالک نے قاسم سے پوچھا، قاسم تو بتا تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ کربلا کے میدان میں صفیں لگی ہوئی ہیں، میں آپ کو موت کا ذائقہ سمجھانے لگوں، پھر اس کے بعد 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ مالک نے قاسم سے پوچھا، قاسم تو بتا تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ قاسم آواز لے کے کہتا ہے، مولا اگر آپ کی محبت بھی آئے تو شہد سے میٹھی ہے۔ اختر بھائی، ابو ذر کے لیے جنت کے پھل سے میٹھی، قاسم کے لیے شہد سے میٹھی، تو کیا بندہ بدلے عقیدہ بدلے موت کا ذائقہ بدل جاتا ہے؟ ہاں، بندہ بدلے عقیدہ بدلے موت کا ذائقہ تبدیل۔ چونکہ میرے مولا علی نے فرمایا تھا، میبت جرانی، جو بھی مرے مرنے سے پہلے مجھ علی کو دیکھتا ہے، یعنی ہر مرنے والے کے سامنے مرنے سے پہلے علی کی کرسی لگتی ہے، پھر جسے جیسا علی لگے ویسی موت لگتی ہے۔ تجھے حیدری سبحان اللہ، جسے جیسا علی لگے ویسی موت لگتی ہے۔ 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، اور کہ بندہ اٹھ کے کیمرہ بولنے پہ دل نہیں آئے، رضوان قلم توڑے اور آج کے بعد شعر نہ لکھے۔ جو بندے کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں، میری آنکھ سے آپ بچ سکتے ہیں، لیکن وقت کے امام کی آنکھ سے آپ نہیں بچ سکتے۔ اور جو بندہ نہ بولا تو میں اس کے ہاتھ میں دعا کروں گا، مولا یہ بندہ بیمار ہے، اسے شفا عطا کرے۔ کس کس بندے کا عقیدہ ہے کہ علی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں؟ ایک بار ہاتھ بلند کرو۔ سب کا عقیدہ ہے۔ میں 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں، میں کہہ رہا ہوں وہ رزق دے گا۔ اب نصر پہ اتنا بولے ہو، 4تھے مصرے پہ کوئی بندہ چپ کر کے میرا قتل نہ کرے۔ میں کہہ رہا ہوں وہ رزق دے گا، سبھی کو یہ اس کا وعدہ ہے۔ علی جہان میں اللہ کا ارادہ ہے، رزق دے گا سبھی کو یہ اس کا وعدہ ہے۔ مجھے 3 مصروں پہ کیپ سائلنس چاہیے، بالکل خاموشی چاہیے، ایسا پن ڈراپ سائلنس چاہیے جیسے بندہ لائبریری میں بیٹھ کے کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے۔ 4تھا مصرع میں پڑھا تو میں نے گل پتہ چلنی چاہیے کہ میں نے اختر ٹاؤن میں بات کی اور مجھے قیمت ملی۔ کیمرہ پھیر کے آپ نے مجھے ہاتھ دکھانا ہے، جو بادشاہ کو سلام نہیں کرتا، میں کہہ رہا ہوں وہ رزق دے گا سبھی کو یہ اس کا وعدہ ہے۔ 4تھے مصرے پہ اگر عقیدہ ملے تو ہاتھ اٹھا کے زمانے کے امام کو سلام کری کہ میرے پتر میرا برا تیرے میرے عقیدے دی گل رل گئی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں وہ رزق دے گا سبھی کو یہ اس کا وعدہ ہے۔ علی جہان میں اتنا بولیے گا کہ اگلی مجلس کے سفر میں آپ کے ہاتھ میں دعا کرتا ہوا چلا جاؤں، وہ رزق دے گا سبھی کو یہ اس کا وعدہ ہے۔ علی جہان میں اللہ کا ارادہ ہے، اور علی کو جس نے جہاں پر کبھی بھی چھوڑ دیا وہ شخص کوئی بھی ہو وہ حرامزادہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بولو حیدر۔ علی جہان میں اللہ کا ارادہ ہے، علی کو جس نے جہاں پر کبھی بھی چھوڑ دیا۔ 2 قطعات سنو، میرے حصے کی نوکری تمام ہوگی، میرے حصے کی نوکری جتنی 3-4 ظالموں کو داد دیتے اتنی آپ نے مجھے داد دے دی۔ 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، جتنے غازی کے نوکر بیٹھے سار اٹھاؤ، میری بات کا وزن کرو۔ جتنے بڑے شعراء ہیں ان کے نام اپنے ذہن میں رکھو۔ اگر شاعری کی دنیا میں اس سے پہلے بات سنی ہوگی، کوئی دات نہیں، کوئی دعا نہیں۔ کون ہے غازی؟ میں کہہ رہا ہوں دہلیز باوفا پہ جو چل کے ہے آ گیا، پھر خلد کا جہان میں رستہ وہ پا گیا۔ کل میں خدا دی قسم زکوٹے گگو منڈی گل کی تھی، مولا دی قسم پتہ نہیں کتنی دیر بندے داد دیتے رہے ہیں، ان کا اپنا معیار ہے، آپ کا اپنا معیار ہے۔ مجھے جوان بندہ چپ کر کے دکھائے، میں کروں دہلیز باوفا پہ جو چل کے ہے آ گیا، پھر خلد کا جہان میں ایڈی لمبی نثر کرن تو بعد بھائی اختر میں نہ تو داد منگت یار میرے بھی شابش ہے۔ میں کروں پر رزق دے، میں کروں دہلیز باوفا پہ جو چل کے ہے آ گیا، پھر خلد کا جہان میں رستہ وہ پا گیا، اور اب تک لعین ڈرتے ہیں اس کے جلال سے، غازی کا خوف شمر کی نسلوں کو کھا گیا۔ آئے ہے دو کتھا بس تو حیدری۔ اب تک لعین ڈرتے ہیں اس کے جلال سے، غازی کا خوف شمر کی نسلوں کو کھا گیا۔ میری اوقات نہیں میں بتا سکوں کون ہے عباس، لیکن اختر بھائی آپ سے دعا لینے کے لیے صرف 2 قطعات اور 1 جملہ مصائب کا میرے حصے کی نوکری تمام۔ میں بات کرنے لگا کون ہے عباس؟ منزل قرآن، دل کی دھڑکنوں کا چلن،
مصدر وحی کا ابین، سلونی کا لہجہ، وجہ اللہ کی جبین اقدس سے جھلکتا ہوا الہی وقار، معراج کے پردے سے کلیم اللہ کی آقا سے گفتگو کرنے والی، لسان اللہ کی قوت گفتار، ذوالفقار کے قبضہ پہ جمع ہی انگلیوں کا اختیار، سکوت الہیہ کا مظہر صبر حسن، پیش باطل تحریک حسینیت کریم کربلا کا انکار، سید الساجدین کے سجدے، الرحمن علم القرآن سرکار جعفر صادق کا علم، باب مدینۃ العلم کے شہر ولایت کے اندر کھلنے والے، سرکار موسیٰ کاظم کی عطا، سرکار رضا کی رضا، کائنات کے تمام متقیوں کے تقوی کی شرط، سرکار تقی کا کرم، حقیقت محمدیہ کا امتزاج، سرکار نکی کا جود، پورا پنڈال اپنے پیروں پہ کڑے ہو کے داتے، حق ادا نہیں ہوتا سرکار نکی کا جود، اور صبر امام حسن اپنے سینے میں چھپائے ہوئے، امام حسن عسکری کی غیبت اور میر کاروان حجت الہیہ کے علم و عمل کی وراثت جب ایک پیکر میں ڈھل کر علی کے صحن میں چلے تو اسے عباس کہتے ہیں۔ ہاتھ دکھاؤ جو مرشد کو سلام نہیں کر رہا، بولو حیدر۔ آخری بات اور سلام کرنے لگوں، اور میں دوسرے مصرے میں عزادار کی فضیلت بیان کرنے لگوں، اور جو بندہ اپنی شان سن کے بھی نہ بولے، اپنی فضیلت پہ بھی نہ بولے، تو پھر وہ میری طرف سے سلام قبول کرے۔ میں کہوں سرکارے توڑے دل دی گال کرنے لگا، با وفا کے میں نوکر پہ کیا لکھوں؟ یہ جتنے سرکار غازی کے نوکر بیٹھی، سرکار با وفا کے میں نوکر پہ کیا لکھوں؟ کرتا ہے روز لعنت نسل پلید پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو بندہ پہنچے اسے میں سلام کر رہا ہوں۔ سرکار با وفا کے میں نوکر پہ کیا لکھوں؟ یا بادشاہ مرشد عباس مدد عطا کرنا، میں مصرین کے حوالے کر سکوں۔ جو بندے کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں یزید نہیں آیا، آؤ میری نہیں غازی کی زبانی سنو کہ کربلا کے میدان میں یزید کیوں نہیں آیا۔ میں کہوں سرکار با وفا کے میں نوکر پہ کیا لکھوں؟ میری صحت ویکھو، میرا خرچ ویکھو، تے اپنی داد ویکھو۔ سرکار با وفا کے میں نوکر پہ کیا لکھوں؟ کرتا ہے روز لعنت نسل پلید پر، اور تم کو کسی، میں نہیں کہہ رہا غازی کہہ رہے ہیں، تم کو کسی گلی میں نہ آئے گا وہ نظر، میرا جلال طاری ہے ابھی یزید پر۔ آخری فضائل کی بات سنو اور میں سلام۔ 1,48,000 برجات حیوانیت کا لبادہ اوڑے غازی کے مقابلے میں موجود۔ سرکار شفقت محسن رانا صاحب کاظمی صاحب فرماتے ہیں، بھائی اختر قدیری صاحب، کہ شاءاللہ کسی ذاکر دا اخیر ماڑا نہ ہو۔ اور میں آخری بات کرنے لگوں، اور مجھے سوچنے پر آپ نے مجبور نہیں کر دینا کہ میں نے آخر میں وہ بات سلیکٹ کی جس میں بندے چپ کر گئے ہیں۔ میرے پوری مجلس کی داد ایک طرف، میں حکمن نہیں بلکہ عرض بھی نہیں کر رہا، جو آپ سمجھ لے، حکم سمجھ لے، عرض سمجھ لے، میں آپ کو ایک جملہ دینے لگا ہوں، مجھے اس کی داد ادھر چاہیے۔ قریب نامی انسان نما حیوان نکلا، کہتا غازی اپنا تعارف کرواؤ۔ اتھے کر کے ٹھنڈ پوے تو پھر مزہ آئے۔ کہتا غازی اپنا تعارف کرواؤ۔ بادشاہ فرماتا تو اپنا نام بتا۔ کہتا غازی اپنا تعارف کروا۔ بندہ دکھائیے گا جو شبیر کے ذکر سے اپنی آواز بچاتا ہے، کہتا غازی اپنا تعارف کروا۔ بولیا جے تو سارے بولیا جے، ادھی پچدی داد میں اچھائی دی کوئی نہیں۔ غازی اپنا تعارف کروا۔ بادشاہ فرماتے ہیں تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے، میں فاطمہ کی دعا ہوں۔ زندگی دراز ہو، سیدہ سلامت رکھے۔ تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے، میں فاطمہ کی دعا ہوں۔ اس جملے پہ داد کام ملے گی، لیکن بچا لو، لیکن چوتھے مصرے پہ آپ سارے بولیں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ بادشاہوں کا کرم ہے۔ غازی اپنا تعارف کرواؤ۔ بادشاہ فرماتے ہیں میرا تعارف چاہتے ہو تو سن لو، میرے چہرے پہ روشن چشم کے اوپر کائنات کے سجے ہوئے محیط ابرو کا ہلکا سے ایک اشارہ ہو جائے تو اسرائیل پوری کائنات کی روحیں قبض کر کے میری جوتی میں رکھ دیں۔ تھوڑی سی بیس کھولنا، آخری بات اور سلام کر لگو۔ کہتا غازی تم ہمیں مارو گے کیسے؟ غازی تم ہمیں مارو گے کیسے؟ غازی تم ہمیں مارو گے کیسے؟ اس کا اتنا کہنا تھا، میں نے پورے پاکستان کے پنڈالوں سے میں یہ کہتا اٹھ کے بولو، پھر بھی داد کا حق ادا نہیں ہوتا۔ کہتا تم غازی ہمیں مارو گے کیسے؟ غازی کے چہرے پہ علی والا جلال آیا، جو بندہ ابھی تک نہیں بول سکا اسے میں کہوں گا زمین پکڑ کر بیٹھے، اگر اس کی آواز یہاں سے بلند ہو کے مقصر کی حویلی تک نہ گئی تو میں نے کثرت تطہیر کے دروازے کے باہر پڑی ہوئی مٹی چھاٹ کر ایمان کے 10ویں تخت پہ بیٹھے ہوئے سلمان سے خیرات نہیں منگی۔ کہتا غازی تم ہمیں مارو گے کیسے؟ غازی کے چہرے
علی والا جلال آیا، غازی فرماتے چاہوں تو آفتاب فلک میں ضیاء نہ ہو، چاہوں تو آفتاب فلک میں ضیاء نہ ہو، سانسوں کو روک لوں، جھولی پھیلا رہا ہوں، میرا حق بنتا ہوا رکھنا نہیں، نہ بنے بولنا نہیں۔ غازی فرماتے چاہوں تو آفتاب فلک میں ضیاء نہ ہو، سانسوں کو روک لوں تو یہ آب و ہوا نہ ہو، حملہ کروں میں ایسے جو پہلے ہوا نہ ہو، سر کاٹ کے پھینکوں تو بدن کو پتہ نہ ہو۔ عباس کی تلوار چپ ہوئی تو علی کی بیٹی کو شرابی سے بولنا پڑا۔ اللہ، دو فکریں سنو اور میرے حصے کی نوکری تمام۔ بڑا خوبصورت ماحول آپ نے بنایا۔ عباس کی تلوار چپ ہوئی، جملہ میں نے بہت بڑا پڑھا ہے، تو نے ہائے تھوڑی کیا، کم کیا، کیونکہ جو شام سے پردے میں چل کے آئی ہے نا، وہ یہ دیکھنے آئی ہے کہ میرے بھائی کے غم میں ہائے کون کرتا ہے۔ اختر بھائی بندے کہتے ہیں کہ عباس کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، مالکوں نے جملہ عطا کیا، میں ان کے حوالے کر لگوں۔ عباس کربلا کے میدان میں شہید نہیں ہوئے، یا پاک سیدہ میں مرا یا سارے بندے ہائے کریں، عباس کربلا کے میدان میں شہید نہیں ہوئے۔ جب 28 رجب کو علی کی بیٹی کا پہلا قدم گھر سے نکلا تھا، عباس شہید ہو گئے تھے۔ کر سکتا ہے یار کو بندہ ہے؟ اللہ۔ اور جب آئے تھے تطہیر پڑھ کے اختر ٹاؤن والوں دروازہ کھولا تھا نا، جملہ ماؤں بہنوں کے حصے کا پڑھنے لگوں، ان پہ واجب نہیں ہو جب اس جملے پہ ہائے کرنا، ماتم کرنا، یہ مرد ماتم کرے نہ کرے۔ جب آئے تھے تطہیر پڑھ کے دروازہ کھولا تھا نا، تو غازی نے یہ نہیں کہا تھا سیدہ آئیں، غازی ایسے زمین پہ بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، مولا تمہاری کوکے قبول فرمائے۔ عباس نے یہ کہا تھا سیدہ اپنا پہلا قدم میرے ہاتھ پہ رکھنا۔ آواز کا سہارا دینا بھائی، میں سلام کروں۔ سیدہ اپنا پہلا قدم میرے ہاتھ پہ رکھنا۔ دائیں سے اکبر نے سہارا دیا، بائیں سے قاسم نے سہارا دیا، اونو محمد ساتھ چلے۔ مجھ سے سوال کرو عباس کہاں گئے؟ عباس پیچھے بیٹھ کے اس جملے پہ سینہ پیارا نہ کری، تیرا گیا کچھ نہیں، حسین دے بیڑ دریا کچھ نہیں۔ ماتم کر کے جملہ وصول کرنا، سارے بندے ماتم کر کے جملہ وصول کرنا۔ عباس اختر بھائی پیچھے بیٹھ کے اور اپنے سر کی دستار سے سیدہ کے پیر کا نشان مٹا کے آواز دے کے کہتا تھا اللہ کر کے تیرے پیر کے نشان پہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ بڑا امیر ہے یار جس نے سینے پہ ہاتھ نہیں مارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑی قبولیت والی مجلس ہے۔ اکبر کے کلیجے میں آخری جملہ پڑھنے لگوں، برچھی لگی ہے، جو امیر ہے اس کے حصے کا میں خود ماتم کروں۔ سجاد آنسو رویا، خون نہیں رویا۔ کرو سوال سجاد خون کب رویا ہے؟ جب 15ویں اذان سنی ہے نا علی کی بیٹی نے شام کے صدر دروازے کے باہر۔ بڑا امیر ہے یار اس نے ابھی ہائی۔ بی بی آواز دے کے کہتی ہے سجاد اس سے پوچھ کے بتا ہم نے کتنی دیر کھڑے رہنا۔ سجاد کے کمر کے ساتھ اونٹوں کی رسی ہے، بغیر پالانوں کے پیچھے اونٹ پہ سیداتیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یا پاک سیدہ مجھے موت آ جائے یا سارے ماتمی ہائے کریں۔ اونٹوں کی رسی ایک بغیرت کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ ہے، کہ سجاد کو دائیں مارتا ہے سجاد بائیں جاتا ہے، سجاد کو بائیں طرف سے مارتا ہے سجاد دائیں جاتا ہے۔ سجاد نے کہا کمینہ بتا ہم نے کتنی دیر کھڑے رہنا ہے؟ اس کا اتنا کہنا تھا ایک باری سارے بندے سینے تے ہاتھ مارے تاکہ شام والی ملکہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ ہم نے کتنی دیر کھڑے رہنا ہے؟ اچھی ہائے کری۔ اس نے کہا ہم نے کتنی دیر کھڑے رہنا ہے؟ یہ بغیرت ہنس کے کہتا ہے ابھی بازار سج رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے صدقے جمع ابھی بازار سج رہے ہیں، ابھی بدماش اکٹھے ہو رہے ہیں۔ جس گل نے بھائی میں نے اندروں ختم کی تھا نا اور جملہ میں ماتمیہ دے حوالے کرتا پیا، ایک باری سارے بندے سیر تے ہاتھ مارے تاکہ شام والی ملکہ تمہارے ہاتھ کی ضامن بن جائے۔ یہ رکا لے کر سجاد کے قریب آیا، اس میں لکھا تھا سجاد ابھی زینب اونٹ پہ بیٹھ کے آئی ہے، اب اس بازار میں پیدل چلے گی۔
العظمت للہ. سجاد ابھی زینب اونٹ پہ بیٹھ کے آئی ہے، اب اس بازار میں پیدل چلے گی. سجاد کہتا میری ماں پیدل نہیں چلے گی. بی بی جلال میں آگے کہتی سجاد اس بازار میں سارے بندے یار ماتم کرو، سجاد اس بازار میں پیدل چلوں، اس بازار میں تو مرد پیدل نہیں چل سکتے. اتنا کہنا تھا سکینہ اونٹ سے ایسے گری اور جیسے غازی، آخری جملہ، اور جیسے غازی گھوڑے سے گرا تھا، سر نے ہاتھ ماری بھائی، اور جیسے غازی گھوڑے سے گرا تھا. بی بی زینب نے جملہ سنا، بی بی اونٹ سے گری، بی بی رو کے کہتی ہے حسین اور پڑھ قرآن. ماتم سوڑا لگتا ہے حسین اور پڑھ قرآن، اور میں شرابیوں کے ہجوم میں علی کی بیٹی اور بغیر چادر